बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि एक नई पेशरफ सामने आ रही है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानब देखते हैं कि इस्लामी मुआहदे मंजर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं? दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भी अंदरूनी मसाइल का शिकार है, जहाँ एक जानब दहशत गर्दी से नंबरद आज़मा होने के लिए हम मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ मामलात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सैलाबी सूरत हाल से भी पाकिस्तान इस वक्त निमटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात का मामला भी सामने आ रहा है। दूसरी जानब IMF की इकसात का मामला है। क्या पाकिस्तान मौशी तौर पर इस्तेहकाम हो जाएगा? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। ऐसे में देख रहे हैं कि सियासी तौर पर इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है। एक जानिब PTI की सियासत हमें नजर आती है, जहां पर अब भी बानी PTI के हवाले से रिहाई के जो मामलात हैं उसमें अब भी कदगने सामने आ रही हैं। ऐसे में बानी PTI के लिए हम ये देख रहे हैं कि खास करके 27 सितंबर को एक जलसा होने जा रहा है। ये जलसा कितना अहम है, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक जाने तो हम देख रहे हैं कि बैरूनी सतह पर हम तमाम तर मुज़ाकरात के मामलात और मुआहदों को देख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अपनी सियासत के अंदर बड़ा झोल नज़र आ रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? एक जानिब PTI की जो बानी है उनकी रिहाई का मामला है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमती तर्ज़ ज़िंदगी और इनका जो निज़ाम है और ख़ास करके आवाम जिस तरीके से मुतासर हो रही है, इसके ऊपर हमें लगता है कि अब सियासत का जो निज़ाम है वो बिल्कुल कोलैप्स करता हुआ नज़र आ रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान दाखिली तौर पे इस वक्त मौजूद है, बल्कि मजबूत है पहले से ज्यादा, बल्कि पहले जितना पाकिस्तान जिस पोजीशन में था उससे बेहतर हो चुका है। अगर कोई ये समझता है कि ऐसा नहीं है, आप देखेंगे इंटरनेशनली हमारे हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। और वैसे भी कोई स्टेट बुनियादी तौर पे अगर सरवाइव करती है, उसकी सॉवरेनिटी 3 हिस्सों में आप देखते हैं। उसकी इंटरनल सॉवरेनिटी फॉरेन के तौर पे हम देखते हैं, एक्सटर्नल, और इकोनॉमिक देखते हैं, मईशी तौर पे कितनी खुद मुख्तार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, फॉरेन से हमारी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन है। और इंटरनली अगर आप कहते हैं कि दाखिली तौर पे अगर कोई मसाइल है, तो वो PTI टाइप की अगर कोई लगता है कि वो जो मूवमेंट करते हैं वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। मसाइल में सिर्फ क्या PTI की जमाती एक मसला है या और भी मसाइल है? नहीं, मसाइल की बात करेंगे तो पाकिस्तान में तो पूरी जमहूरियत ही मसाइल का शिकार है। क्योंकि हमें देखें, ये सब अच्छे की रिपोर्ट कैसे आ सकती है सर? नहीं देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना है। हमने तो 49 में करारदाद मकासद लेके आए, और वो टेक्निकली हम आइन लेके ही नहीं आए। 47 से 9 साल हमने पाकिस्तान बगैर आइन के चला है, तो जिसको हम कहते हैं आइनी बहरान। तो आइन तो था ही नहीं, बहरान क्या था? सबसे बुरा दौर जो हमारा गुजरा है, ये वो दौर है 47 से 56 तक का। क्योंकि हम उस दौर को इतना देखते नहीं है, तो हमें लगता है आज का दौर ज्यादा मुश्किल है। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 73 का आइन है, पूरे इदारे काम कर रहे हैं। हाँ, कमी कोताहियां चीजें मौजूद हैं, वो होती हैं। हर चीज आइन के मुताबिक चल रही है, बहुत सारी चीजें बेहतर हैं। और लेकिन अभी भी देख रहे हैं बलूचिस्तान की अगर बात करें सूबे की, तो अभी भी दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात नजर आ रहे हैं। हम कहां से अभी मुस्तहकम हो गए? हम कहां से अब भी परेशानियों के जंजाल में फंसे हुए हैं? दूसरी जानिब अगर हम अवाम की बात करें तो अवाम को मुतासर ही नहीं कहेंगे। महंगाई देख लें आप, अपनी जगह उरूज पर है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखें तालीमी निज़ाम को, दूसरे बेशतर निज़ाम देखें, हर जगह पर हमें सिर्फ फ्लॉज नजर आ रहे होते हैं। देखें, आप 1970 की दिहाई भी देखेंगे ना, और आप अखबार कंपैरिजन हम क्यों करें 1970 की दिहाई की? हमें तो अभी हम देख रहे हैं, हम तो टेक्नोलॉजी के एक बड़े दौर में घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हमारे पास हर चीज के लिए अच्छे की खबर सामने आ रही है। ऐसे में तो मसाइल हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ही हैं। देखिए, मसाइल की शायद आपसे पहले भी मैंने आपके गालिबन कही थी, हमारे मसाइल की एक बड़ी वजह ज्यादा आबादी होना भी है। हमारे पास आबादी कंट्रोल नहीं हुई। ईरान जैसा मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, 2 बच्चों के ऊपर वो चलता है। हमारे पास कम से कम 4 बच्चों की फैमिली बनती है। तो हमारा मुल्क बुनियादी तौर पे रिसोर्सेज, आपको पता है, इतनी क्रिएट नहीं होती इतनी तेजी से जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है। और ये अयूब दौर में 60 की दिहाई में कहा गया था
کہ پاکستان کا آنے والے دنوں میں آبادی اگر کنٹرول نہیں ہوگی تو مسائل ہوں گے. اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں یہاں افزائش نسل بہت زیادہ ہے. آپ یورپ دیکھیں کم ہے, امریکہ میں پھر بہتر ہے. تو یہ تو ہمارا یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم ریزالو بھی نہیں کر رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مسائل ہے, بے روزگاری ہے. بے روزگاری یوں ہے کہ آبادی آپ دیکھ لیں, ابھی بھی کئی جگہ صوبے ہیں, کئی جگہیں آبادی اتنی زیادہ پھیلے جا رہی ہے تو کنٹرول نہیں ہو رہی نا. ہمارا بیسک مسئلہ تو آبادی ہے. سر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک جانب تو چلیں دیکھیں انڈیویجولی ایک معاملات نظر آ رہے ہیں, دوسری جانب اگر دیکھیں تو معاشی طور کے اوپر گورننس کا نظام اگر ہم دیکھیں, گورننس مطلب ڈیلیور نہیں کر رہا نا. کوئی بھی گورنمنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ایسے میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے, اس ٹائم کا جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اپنے مسائل پہ جو ہے قابو نہیں پا رہے. دیکھیں آبادی کی تو میں نے ایک بات کی جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم توجہ ہی نہیں دیتے یا اس کو ٹھیک نہیں کرتے. دوسری بات آپ کہتے ہیں گڈ گورننس کی کہتے ہیں, تو اگر میں پچھلے دور حکومت میں سن 2018 سے لے کے پی ٹی آئی کے دور حکومت کی بات کروں تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ سٹیزن پورٹل ایک انتہائی کامیاب منصوبہ تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, جس میں پورے ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ڈی سی آفس ہر ادارہ جواب دہ تھا. اگر اب وہ چیزیں تھوڑی کم ہیں یا وہ چل بھی رہی ہیں تو اس کو کیا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ دور برا تھا؟ پچھلے پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کا دور تو بڑا شاندار دور تھا, اس لحاظ سے کہ سٹیزن پورٹل کے ذریعے گورننس بڑی بہترین چل رہی تھی, ہر محکمہ جواب دہ تھا. صوبائی سطحوں پہ مسائل تھے, اگر سندھ کی گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دیتی تو وہ تو سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. لیکن وفاقی سطح پہ سٹیزن پورٹل جیسا کامیاب منصوبہ چلا, وہ آیا بے شک نون لیگ کے دور میں تھا لیکن وہ امپلیمنٹ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں, اور بیسٹ ایک منصوبہ ہے. ہماری بیوروکریسی لائی جس طرح بھی آیا, پھر آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں نہیں تھیں, ہر چیز بہتر ہوئی ہے. پاکستان بڑا کامیابی سے چلتا رہا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بری ہیں, پی ٹی آئی کے دور حکومت بھی بہت اچھا تھا اس لحاظ سے کہ ہر چیز گورننس چیزیں لوگ کوئی بھی ہر محکمہ جواب دہ تھا. سٹیزن پورٹل کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں بہترین ایکٹیو قسم کا سسٹم تھا اس دور میں جب سابق پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ان کا وزیر اعظم تھا. اب اس کے بعد موجودہ حکومت اس کو اگر فعال نہیں کر رہی تو یہ تو ان کی غلطی ہے, نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ سٹیزن پورٹل کو چلائیں. سٹیزن پورٹل تو پاکستان کا منصوبہ ہے نا, پی ٹی آئی نے اس کو بڑا فلرش کیا, ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. اور رہ گئی سندھ کی بات ہے تو کراچی میں مجھے بتائیں پچھلے کون سا دور ہے جس میں چیزیں بہتر تھیں. کراچی کی سڑکیں اگر نہیں بنتی تو کراچی سے میئر بھی آتا ہے, چیزیں بھی آتی ہیں, نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی, ہر جگہ پہ لوگ موجود ہیں. وہ کیوں بات نہیں کرتے؟ وفاقی حکومت میں موجود ہیں, لے کے آئیں اپنے لیے کچھ چیزیں بہتر کریں. بجٹ ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام نہیں کر رہی, اور پنجاب حکومت تو اس وقت ڈیلیور کر رہی ہے جتنا کر سکتی ہے, انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے حل کیے. اگر ہم بات کریں نون لیگ کے دور میں آپ کے سامنے سب سے بڑا منصوبہ جو آیا موٹر ویز کا, سندھ میں جاتا ہے موٹر وے فیل ہو جاتا ہے, حیدرآباد سے آپ کے سامنے سکر سے آگے پیپلز پارٹی نہیں بنا سکی. وفاق کے معاملات ہیں, وفاق سے فنڈز ہی نہیں ملتے سر. وفاق کے معاملات نہیں ہے, اچھا وفاق کے معاملات ہیں ٹھیک ہیں. سن 2018 سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی میٹرو بس سروس آپ کو پتا ہے کراچی میں نواز شریف نے دی تھی, جس کو 18ویں ترمیم کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے کہا یہ ٹرانسپورٹ اب ہمارا محکمہ ہے, ہم چلائیں گے, آپ ہمیں دیں. تو آپ مجھے بتائیں کتنے عرصے تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی کو نہیں دے سکی؟ آج بھی نمائش سے آگے کیا ٹاور تک جا سکی ہے؟ وہ نہیں گئی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سادی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کام کرنا نہیں چاہتی تو آپ تو اس گورنمنٹ سے پوچھیں نا جو لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں. ڈاکٹر راجہ کاشف صاحب, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کراچی کے مسائل کی بات آنی شروع ہوتی ہے وہاں پہ این ایف سی کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے. جب بھی سندھ کی ترقی یا خوشحالی کے لیے ہم دیکھتے ہیں یا ہم کوتاہیوں کو اگر مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں این ایف سی کا مسئلہ نظر آتا ہے. ایسے میں گزشتہ کچھ روز قبل بھی ہم نے دیکھا کہ صوبوں کی تقسیم کے معاملات سامنے آ رہے تھے کہ جی اور صوبے بنائے جائیں. آپ کو لگتا ہے یہ بہتر ڈیسیجن ہوگا, اور خاص کر کے گورننس کے حوالے سے, کیونکہ ایک اتنا بڑا صوبہ اور اس صوبے کے مسائل اپنی جگہ ہیں, اگر ہم اس کو دیکھیں کراچی کو اگر صوبہ بنا دیا جائے تو کیا مسئلے حل ہوں گے؟ دیکھیں صوبے کب بنتے ہیں, بنیادی طور پہ بات ہے صوبہ بنیادی طور پہ انتظامی چیز ہے, اور جہاں پہ وسائل کریٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے دیکھیں صوبہ سرحد دیا جس کو آپ کے پی نام آپ نے بدل دیا ہے تو وہی نا, اب اس کے حالات آپ مجھے بتائیں وہاں کیا بہتری آئی ہے. وہاں پہ ایک تربیلا ڈیم ہے جس کی رائلٹی ملتی ہے اور صوبہ چلتا ہے.
اور وہ تربیلا ڈیم بھی ہزارے میں ہے جس میں 185 گاؤں ڈوب گئے تھے. لوگوں کی قبریں، بزرگوں کی سب کچھ ہیں. ایوب دور میں ہو گیا. کیا آپ کالا باغ بنا سکے؟ نہیں بنا سکے. پچھلے دنوں سر وہاں تو نام بدلا ہے نا. یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری، اگر ہم زمینی طور پہ دیکھیں، حقائق دیکھیں، تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ پورے سندھ کے اندر جو کراچی، حیدرآباد جیسا شہر ہے، کچھ شہر آپس میں مل کے ایک صوبہ بن جائے، کچھ شہر جو انٹیریئر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک صوبہ بن جائے، تاکہ ایک تو گورنمنٹس اور پھر پالیسیز الگ الگ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی انڈیویجولی اس صوبے کو مل رہی ہوں گی. دیکھیں کراچی کو بنیادی طور پہ صوبہ، میں آپ ہی کی ٹی وی پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کو صوبہ بنانا چاہیے. کراچی کو اور حیدرآباد کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کراچی کی آبادی اتنی ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ گوادر کو ان کو یا تو وفاق کے انڈر دے دینا چاہیے یا ایک صوبے کے طور پہ، کیونکہ یہ تو عمان سے فیروز نون تھے نا اس وقت وزیر اعظم، ایک پنجابی وزیر اعظم نے لا کے گوادر کو شامل کیا. اگر آپ یہ کہیں گے بلوچستان کے ایشوز ہیں، ایشوز اس لیے ہیں کہ وہاں گوادر پورٹ ہے اور جان بوجھ کے ارد گرد کے ممالک اس میں انوالو ہوتے ہیں، مختلف قوتیں، تاکہ امن بدامنی رہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں، پولیس اسٹیشنوں کو اڑا دیا جاتا ہے کیا ہر وقت؟ اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ سے کہوں کہ کیا ہے، وہاں افغانیوں کی موجودگی ہے جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں. اول تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا بھی خاص طور پہ ہے. اور آپ دیکھیں منشیات کا سارا کاروبار افغانی آپ کو کرتے ہوئے ملتے ہیں. آپ کے کاروباری مراکز چاہے کراچی، لاہور، پنڈی، پشاور، کوئٹہ، کہیں بھی چلے جائیں، سب جگہ افغانی بیٹھے ہوئے. اب انہوں نے نیشنلٹی لینے کے بعد اپنے آپ کو پشتون کہنا شروع کر دیا. بنیادی طور پہ ریاست کو بہتر قدم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ پاکستانی کب تک باہر جا جا کے نوکریوں کی تلاش میں جائیں گے جب یہاں کے حالات بہتر ہوں گے. اور آبادی تو ہم نے افغانستان کی بھی سنبھال رکھی ہے 40 سال سے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صوبہ بالکل بننا چاہیے. کراچی کا حق ہے بالکل، میں تو کہتا ہوں اس کو، لیکن اس کے لیے قرارداد ہوگی قومی صوبائی اسمبلی سے. 2/3 2/3 اکثریت سے جب قرارداد آئے گی اور وہ پاس ہوگی سندھ میں، تب جا کے یہ قومی اسمبلی میں اور باقی جگہوں پہ جائے گی. تو سندھ تو بالکل بننا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بلوچستان کے بھی اگر 2 حصے ہیں، ایک طرف بلوچ ہیں دوسری طرف پشتون ہیں، تو 2 صوبے تو بلوچستان کے بنتے ہیں. رہ گیا پنجاب. پنجاب کی ایک بہترین گورننس چل رہی ہے. کے پی میں اگر آپ چلے جائیں تو صوبہ ہزارہ تو آج سے 25 سال سے مطالبہ موجود ہے. اور وسائل کی بات کریں تو آپ دیکھیں نا، پنجاب گورنمنٹ اپنی جگہ اچھا کام کر رہی ہے، لیکن سڑکیں بہتر ہونی چاہیے، سب کچھ آنا چاہیے. اور دوسرا ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں آئیڈیالوجی کے مطابق پاکستان کی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلیم سنجوانی صاحب. آپ ہمارے سے جڑے رہیے گا. ڈاکٹر راجہ کاشف صاحب، سلیم سنجوانی صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ معاملات جب ہم شہر کراچی کی بات کریں یا صوبہ سندھ کی بات کریں، پورے پاکستان کی ویسے تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے. ایسے میں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور کے اوپر معاملات مختلف نظر آ رہے ہیں. سر آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تمام صورتحال کو؟ دیکھیں جیسے کہ ابھی آج کل صوبے بنانے کا بڑا چرچا چل رہا ہے اور باعث بھی بات کر رہے تھے، تو حقیقت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں نا تو صوبے ہمارا، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جب چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے کونسلر صاحب ہیں، ہمارے جو ہے ایم پی اے صاحب ہیں، ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، ہمارے سینیٹر صاحب، سب کے سب اپنے اپنے بجٹوں کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. کمیشن کھانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے. اب مزید صوبے بنائیں گے تو مزید کمیشن کھانے والوں کی تعداد بڑھے گی. تو اس سے بہتر یہی کہ جو ٹاؤن چیئرمین صاحبان ہیں، جو بلدیات کا جو نظام موجود ہے، ان کو امپاور کیا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں. وہ اختیارات جو وہ دیگر لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ اختیارات ان کو دیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ وہ صحیح طریقے سے پراپر کام کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے عوام کو سہولیات مل رہی ہیں اور صحیح طریقے سے قوم میں دہاڑا میں آگے بڑھ رہے ہیں ملک یا شہر. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ مفقود ہے، کیونکہ اوپر لیول پہ ہی جب کام نہیں ہو رہا ہے، اوپر لیول پہ جب جتنے 1000 ارب ہم 20,000 ارب جو کیپیسٹی کی مد میں ہم آئی پی پی ایس کو دے رہے ہیں، اتنے میں ہم ایٹومک بجلی بنا کے پورے پاکستان کو فری بجلی دے سکتے ہیں، بلکہ اس میں بھی پیسے بچیں گے ہمارے. مگر جب ہم خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں تو اب غیر کیا کرے گا؟ صوبے بنانے سے کیا فرق پڑ جائے گا جب اوپر لیول سے ہی ہمارا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر سمر مبارک نے کہا تھا تھرکل پروجیکٹ سے ہم جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں جس سے بجلی بھی ہمیں ملے گی، گیس بھی ملے گی، تیل بھی ملے گا اور کئی 100 سال تک وہ ہماری ملک کی ضرورت کے لیے کافی ہے. کام نہیں کرنے دیا گیا. سر تھرکل پہ کیا کام ہو رہا ہے اس وقت؟
वहां से वो पुराने पुराने तरीकों से कोयला खोद के निकाला जा रहा है और सिर्फ बिजली बनाई जा रही है, जबकि उनका कहना था कि हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो ड्रिल करके जमीन के अंदर जाएगी और वहां से जो है गैस अलग निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी अलग निकलेगी और पेट्रोल अलग निकलेगी। एक जगह से हम 3 चीजें हासिल कर सकते हैं आज, उसमें उससे भी महंगे सस्ते दामों, जिससे हम महंगे दामों में हम बिजली हासिल कर रहे हैं इस वक्त। तो कौम को आगे ले जाने के लिए कौमी पॉलिसियां बनाई जाएंगी तो काम होगा। जब बैरूनी आंकड़ों के इशारों पे बैरूनी अकाउंटों में डॉलर जमा करके उनकी बताई हुई पॉलिसियों से खेला जाएगा, कौम को दबाया जाएगा, कौम को निचोड़ा जाएगा, तो आप बताएं मुल्क को कौम कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक, सियासी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि अब अगर हमें मुस्तहकम होना है तो तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ऐसे में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल भी है। सर, दूसरी जानिब 27 सितंबर के हवाले से बताइएगा कि एक जलसा किया जा रहा है, सर किस तरीके से देखते हैं और क्या मंशूर होगा इस जलसे का? देखिए, ये जलसा जो है वो पहली बात तो है कि क्यों एक सूबे में हो रहा है। क्या पीटीआई के दौर में क्या दीगर जमातों को जलसों की इजाज़त नहीं थी? क्या उनको रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं थी? आज पेशावर में जलसे के लिए लोग जा रहे हैं तो ये पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है, जलसों के में न जाने पाए। कोई इजाज़त थी लाहौर में जलसे करने? क्यों नहीं सर, बिल्कुल थी। वो सिंध से रैलियां लेके वहाँ आए हैं लोग, ने बिल्कुल जलसे किए हैं इन्होंने अपने। और आपको पता है सब जमातों ने मिलकर रैली भी निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया गया था। तो ये सब चीजें तो हुई ना। अब ये तो आज़ादी इज़हार राय जो मफकूद होता जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से कौम को दबाएंगे, इस तरीके से कौम को प्रेशराइज करेंगे कि कौम अपनी राय न दे सके, और अपनी राय देती है कौम तो राय को आपको पता है फॉर्म 47 से फॉर्म 47 में चेंज हो जाती है। इसके ऊपर फॉर्म 47 पे भी बात करेंगे। 27 सितंबर का जो जलसा है वो इस दफा ये साबित करेगा, फिर एक दफा फिर साबित करेगा 24 फरवरी के बाद कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अवाम जो है वो बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन सब के सब इमरान खान के साथ हैं और ये पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड न्यूज़। वेलकम टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे खास करके जलसों के हवाले से, अब सियासी सरगर्मियाँ हम देख रहे हैं कि तमाम जमातें अपनी जगह करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें जिस तरीके से काम करना चाहिए, हमें आवाम की खुशहाली के लिए या आवाम के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या हुकूमती इदारे वो तमाम काम करते हुए नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिफ जंजोर साहब भी मौजूद है। काशिफ साहब, जिस तरीके से 27 सितंबर के हवाले से जलसे की बात की है, इससे पहले भी मुतादिद बार जलसे करवाने के लिए हमने देखा कि जी ऐलानात हुए, फिर जलसे भी नहीं हुए। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जेल के बाद, क्योंकि कल तक वो खुद गाने बनाते थे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। आज अगर वो खुद अडियाला में हैं तो ये मकाफात अमल भी है। और ये वक्त ने ये साबित किया कि आप जब बैठ के अमेरिका में भी बैठ के आप बाहर से भी कहते थे कि नवाज शरीफ की मैं एसी भी उतरवा दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो कहने का मकसद कि सियासत होती है। और कल तक आप इल्जाम करप्शन वो जो था ना, रांझा कर देनी मैं आपे रांझा हुई, तो वो करप्शन कर दे मैं आपे करप्शन हुई। अब आप देखें ना कि क्या पीटीआई की हुकूमत के बाद क्या करप्शन खत्म हो गई है? करप्शन का तो मतलब ही खराबी है, माली बदनवानी जिसको हम कहते हैं, वो पीटीआई के अंदर भी उसी दर्जे पे है जो बाकी पार्टियों में थी। और जहां पैसा होता है वहां ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज देखी जाती है कि कितना ज्यादा डिलीवर किया गया है। तो पीटीआई ने जहां डिलीवर किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन जाती इंतकाम और 24 घंटे जिस तरह से उनको फराहम किए गए टीवी चैनल, और हर वक्त जी नवाज शरीफ, उनको ख्वाबों में भी नवाज शरीफ आते थे। तो अब उसके बाद मसला ये है कि जब ये सब आप करेंगे और हर वक्त, और नौजवान नस्ल को भी आपने यही, जेनजी को भी आपने यही सिखा दिया कि जी फलाना चोर है, और आखिर में आप खुद भी एक चोर और साबित हुए, आपने घड़ियां भेज दी खाना काबा की तस्वीरों वाली। तो फिर उसके बाद आपकी अपनी भी कोई आज इज्जत नहीं बची। तो इसीलिए कहते हैं कि आप सियासत वो करें, बात वो करें जो कल आप पे आए तो आप बर्दाश्त कर सकें। तो आप पीटीआई वालों को ये सब चीजें बर्दाश्त करनी होंगी। जब तक अगली हुकूमत चल रही है बर्दाश्त करें, अगले इलेक्शन में जाके इलेक्शन लड़े। ये वो वाला काम ना करें कि हर वक्त ओपोजिशनें बना के हुकूमतें गिरा रहे हैं। आप हुकूमत नहीं गिराते, आप पाकिस्तान को गिरा देते हैं जब आप ऐसी मूवमेंट करते हैं। आपने कभी नवाज शरीफ को देखा कि जाके कहे कि जी ये चीज ठीक नहीं है? क्योंकि ये प्रोग्रेस करने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ की हमने कदर ही नहीं की, उस शख्स ने पाकिस्तान को
کیا نہیں دیا آپ مجھے بتائیں. اور ایٹمی دھماکوں سے لے کے ہر چیز، موٹر ویز. لیکن آج آپ کے سامنے، اور یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کوئی مجھے پسند ہے ناپسند ہے، میرے لیے تو پاکستان امپورٹنٹ ہے نا. بے شک، بالکل ایسا ہی ہونا بھی یہی چاہیے. ڈاکٹر کاشف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دوسرے جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سلیم سنجوانی صاحب. سلیم سنجوانی صاحب، ڈیفینیٹلی ایک چیز تو دیکھی گئی ہے، چور چور کے نعرے لگائے گئے. دوسرے جانب ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ الزامات کی بوچھاڑ کی گئی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی معاشی طور پہ جو ہے وہ ہم کسی سمت جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ پاکستان تنہا رہ جائے گا. یہ تمام تر معاملات، یہ تمام تر جو ڈائیلاگز تھے، یہ تمام تر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہے گئے تھے. اور اب جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک اپنا مقام بنا چکا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیں، چور چور کے نعرے لگائے نہیں گئے تھے. چور چور کے نعرے آج بھی لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ چور ہیں تو چور کہا جائے گا ان کو. آپ کے سامنے ہے 2013 کے اندر میں پاکستان کو 24,000 میگا واٹ بجلی پاکستان کے پاس آلریڈی موجود تھی. وہ 24,000 میگا واٹ آلریڈی موجود ہونے کے بعد جو ہمارا استعمال جو ہے وہ 18 سے 20,000 لوڈ شیڈنگ کو ہٹا کر 18 سے 20,000 میگا واٹ تھے. اس کے باوجود 2013 سے لے کے 2018 تک میں 24,000 مزید میگا واٹ کی بجلی کے معاہدے کیے گئے، جو آج کیپیسٹی کی مسجد میں چارجز پیمنٹ قوم کے خون نچوڑ کے کی جا رہی ہے. جو آپ کے خون سے، جو ان کے خون سے، جو ان کے خون سے، جو میرے خون سے نچوڑ کے ان کو کیپیسٹی کی مسجد میں پیمنٹ کی جا رہی ہے. چور کو ہم چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان کے رشتہ داروں کے، ان کے خود کے، ان کی پوری خاندان کے، ان کو لانے والوں کے خاندان کے، صرف ان کے نہیں، ان کے لانے والوں کے خاندان کے بھی جو پراپرٹیاں اور ان کے مفادات بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے، ان کا نہ مفادات پاکستان سے، نہ تعلق پاکستان سے. یہ بیرونی آنکھوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور انہی کی پالیسیوں کے مطابق پاکستان کو تباہی کی طرف مزید لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اسلامی ممالک کے سربراہان کے حوالے سے دیکھیں، ایسے میں تو ہمیں ملک پاکستان مستحکم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس طرح کی گورننس اگر رہے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اور آگے ترقی کر لیں گے؟ سر، میں آپ کو سمپل سے بینگ اے پی ٹی آئی، بینگ اے پیپلز پارٹی، بینگ اے کوئی بھی پارٹی کے حساب سے میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستان کی حیثیت سے آپ کو بات کر رہا ہوں. جب ایک غیر ملکی جو کیا کہ سوشلسٹ ملک، وہ پاکستان کو 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر پیٹرول دینے کے لیے تیار ہے، اور ایک غیر یہود و نصارہ کا امریکہ جس کو یہ اربوں ڈالر جو ہے نا وہ دفاعی معاہدے کی مرد میں دے رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں پاکستانی قوم کو ان سے کیا فائدہ پہنچا ہے آج تک؟ پاکستانی قوم کو کتنا سستا پیٹرول دیا گیا اور دیا جا رہا ہے؟ اور یہ دفاعی معاہدے سے پاکستانی قوم کو کتنے ارب ڈالر ملیں گے؟ پاکستانی قوم کو کیا مل رہا ہے سر؟ ان کے یہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے، پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے اشتہارات صحیح ہیں، اس سے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مگر پاکستانی قوم کو جب تک کچھ نہیں ملتا، پاکستانی قوم جب تک غربت کی لکیر سے نیچے نہیں نکلتی، یہ تو مزید غربت کی لکیر کے نیچے ڈالتے جا رہے ہیں اور اشتہارات لگوا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سپورٹر ہیں آلریڈی. ٹھیک. اچھا، دوسری جانب دیکھ رہے ہیں ایک بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے پیٹرول کے حوالے سے، جہاں ہم آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرسٹی کی، وہیں دوسری جانب سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ مہنگائی کا جب بحران آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پیٹرول کے پرائزز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہائی ہو جاتے ہیں. ایسے میں خوردنی تیل کی قیمتیں دیکھ لیں، وہ ایک الگ معاملہ. لیکن جو ابھی حکومت پاکستان نے تفصیلات شیئر کی جس کے مطابق پیٹرول کی جو قیمت اس وقت بتائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم بتائیں تو ایک انڈیویجول 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر 94 روپے ٹیکس ہر ایک بندہ دے رہا ہے. سر، جائز ہے؟ سر، یہ ناجائز ہے، اور اس ناجائز کی اصل وجہ وہ کمیشن ہے جو یہ جن ممالک سے، جن میں سعودیہ اور دیگر ممالک کی کمپنیاں ہیں جن سے یہ پیٹرول خرید رہے ہیں، وہ ان کو بیرونی ممالک کے اکاؤنٹ کے اندر میں کمیشنیں دے رہی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے تمام کے تمام بجلی کے پلانٹس جو وہ پیٹرول سے چلنے والے لگائے تاکہ ان کو بیرونی ممالک میں ڈائریکٹ کمیشن ملتے رہے، اور وہ یہ کمیشن کھاتے رہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جاتی رہے. پاکستانی قوم جو وہ بیرون ممالک میں ملازمتوں کے لیے دھکے کھاتی رہے اور یہ بیٹھ کے عیاشیاں کرتے رہے اور اپنی بیرون ممالک میں پراپرٹیاں بناتے رہے. دوسری جانب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سوراف سرکی نے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر.
تھینک یو سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سراب صاحب، ظاہر یہ آج کا بڑا ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. سندھ حکومت کی اگر بات کریں تو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک جانب ہم نے منصوبے دیکھے تھے جو کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے 22 لاکھ گھر بنائے گئے، اور اب جو ایک منصوبہ سامنے آیا جس میں ہم نے دیکھا پنک اسکوٹیز، کیونکہ ویسے تو پنک بسز بھی چل گئی ہیں، وہیں دوسرے اور بھی اقدامات کیے گئے، لیکن ایسے میں پنک اسکوٹی والے کے لیے سر آپ کو ہم جو ہے نا کہیں گے کہ آپ کی پارٹی ایک اچھا کام کرے، لیکن ایسے میں آج جو ایک اہم پیش رفت بلاول بھٹو زرداری کی جو کانفرنس ہوئی زرعی خاص کر کے کسانوں کے بجٹ کے حوالے سے کی گئی، دوسری جانب کراچی کی سڑکوں کو بڑا زور دیا گیا. کچھ بتائیں گے کیا سلسلہ ہے اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کراچی نہ صرف میرے خیال میں سندھ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کا فیس ہے، اور یہ انٹرنیشنل سٹی ہے. اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے بڑا سخت اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے. باقی کراچی کا ایک رائٹ بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کو کراچی کتنے پیسے کلیکٹ کر کے دیتا ہے ٹیکس کی شکل میں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکوٹی جو ہے یہ دی گئی اچھا ہے. ہماری جو ہیں بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ اس میں ان کو سفری سہولیات مہیا ہوں گی، ان کا کانفیڈنس بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے. یہ فطری طور پہ تو ہمیں بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ شہر کراچی پورے سندھ کو جو ہے وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، ایسے میں سر شہر ہم کہہ رہے ہیں ہم فیسلٹیز تو دے رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سڑکوں کی فیسلٹی نہیں ہے. جہاں ہم اسکوٹیز دے رہے ہیں خواتین کو تو وہ چلائیں گی کہاں؟ ہمارے پاس تو سڑکیں ہی نہیں ہیں سر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھیں کہ میں تو یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ ہم نے یہاں پر ٹاؤنز کی چیئرمین کو لوکل گورنمنٹ کے تھرو دیے ہیں، اور وہ اپنی بھی کچھ ارننگ کر رہے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں سوراب کوٹ کی. وہاں پر ایک چیئرمین ہے، انہوں نے کام کیا ہے، تو آپ وہاں پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اسی کراچی کے اندر اس نے کتنا کام کیا. سر ایک ٹاؤن یا 2 ٹاؤن یا 5 ٹاؤن کی بات نہیں، بات تو سر یہاں ہوگی نا شہری کراچی کی جتنی بڑی سڑکیں، کون سی ایسی بڑی سڑک ہے جس کے اوپر ابھی کام ہوا ہو؟ صرف اگر ہم دیکھیں میئر کراچی مرتضی وہاب کی بات کریں تو ہم صرف ڈیفنس اور کلفٹن کی سڑکوں کے علاوہ تو ہمیں لگتا ہے کہ کراچی اور ہے ہی نہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ سر شارع فیصل دیکھ لیں، آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، تمام نازآباد کی سڑکیں دیکھ لیں. آپ بتا دیں مجھے. میں کوئی آئیڈیل پوزیشن تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ پورا صدر جو ہے وہ پورا ریویو ہوا. وہاں پر سارا جو ہے صدر کی سڑکیں بنی، تارک روڈ کی سائڈ کی سڑکیں بنی، اوور ہیڈ پل جتنے بھی اندر آپ اگر ان کی کیلکولیشن کریں تو 85% سے زیادہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے. یہ مصطفیٰ کمال بھی یہ بات کر چکے ہیں. کراچی تو سب کا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج جاری میڈیا گفتگو بھی کی. انہوں نے یہی کہا کہ ہم سڑکیں بناتے رہتے ہیں، سڑکوں پر ڈرلنگ کوئی اور کر کے چلے جاتا ہے. کون لوگ ہیں سر کون ڈرلنگ کرتے ہیں؟ اور ایسے میں ظاہر 30 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو اسے کنٹرول کون کرے گا؟ حکومت آپ کی ہے سر. یہ تو مسائل ہمیں اپنے ادھر چھوٹا سا ٹاؤن. یہ چیئرمین کی باتیں چیئرمین نے خود کہا ہے سر آپ کے. میں وہی کہہ رہا ہوں، چیئرمین کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تو کراچی ہمیں ٹھل میں جب ہار جاتی ہے اپوزیشن تو وہ بھی ہمیں بوریوں سے بند جو ہے وہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بند کرتے ہیں تاکہ ان کی بدنامی ہو، تو تاکہ لوگ جو ہیں پھر وہ جو اپوزیشن والی پارٹی ہے اس کو کہیں وہ اچھا تھا. یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور پر سندھ میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، لیکن یہ اگر کوئی پانی ڈرینیج کا بند کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اور سر ہب کنال کا معاملہ دیکھ لیں، ہب کنال کا معاملہ بھی ابھی ادھورا ہی نظر آتا ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اربوں روپے کا فنڈز جو ہے وہ خاص کر کے کراچی کا پورے سندھ کی عوام کا لگایا گیا، لیکن اب بھی اس کا ہمیں حل تو نظر نہیں آیا. وہی پرانی والی لائن کے ذریعے جو ہے اب ہم دیکھ رہے پانی آ رہا ہے، تو دوسری کنال بنائی کیوں گئی؟ پاکستانیوں کا پیسہ اس پہ لگا کے ضائع کیوں کیا گیا؟ نہیں یہ تو بات مطلب کہنا غلط ہے کہ وہ کینال جو بنی ہے وہ نہیں چلے گی. ظاہر ہے جب نہیں چلے گی، نہیں ابھی نہیں چل رہی، کیونکہ اس کا تو افتتاح ہو گیا تھا. فیتے کاٹ دیے جاتے ہیں، ہم یہی بتاتے ہیں، بلکہ دیکھتے نظر آتے ہیں کہ فیتے کاٹ دیے جاتے ہیں، کام ہوتا ہوا دکھتا نہیں ہے. میری بات سنیں، موٹر وے کس کمپنی نے بنایا؟ باہر کی کمپنی نے، ملتان اور اپنا
سکھر موٹر وے، اب 20 جگہوں سے یہ 20 کلومیٹر مختلف جگہوں سے ٹوٹ گیا ہے. موٹر وے میں بھی کوئی مطلب سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہے. اب بات یہ ہے کہ جیسے شاہراہ بھٹو بنا ہے تو اب وہ ظاہر ایک سیلاب آیا. میں یہ بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ٹیکنیکلی اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں سے پانی کا گزر ہے اور ہمیں کس طرح اس کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن یہ جس طرح ٹوٹا ہے تو جو اس کے ذمہ وار ہیں، جو انجینئر ہیں، ان کے خلاف جو ٹھیکیدار ہیں، ان جنہوں نے یہ ظاہر ہے کوئی اس طرح مفت میں تو انہوں نے کوئی پلاننگ کر کے نہیں دی ہوگی، پیسے لیے ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط ہوا ہے یا ٹوٹی ہیں جو سڑکیں وہ ریکٹیفائی ہو جائیں گی. ابھی وہ کام ان پہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے. یہ طرح جب نئے بڑے منصوبے آپ یہ بھی دیکھیں نا، میں تو اس کو دفاع نہیں کر رہا ہوں لیکن 30 25 20 فٹ اوپر جو ہے وہ سڑک بنی ہے، یہ جو شاہراہ بھٹو ہے، اور وہ انہوں نے جلدی میں بنائی ہے. اور اس میں جو ہے شاید وہ صحیح طریقے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ جہاں سے پانی کا گزر تھا وہاں پر ان کو پانی کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے تھی. اب یہ تو قدرتی آفات جب آتی ہیں بڑی وہ تو پورے شہر کے شہر امریکہ، یورپ یا جتنے بھی ترقی یافتہ امریکہ بھی ان کو نہیں روک سکتی ہے. تو ان میں اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ نگیٹو سارا دکھاتے رہتے ہیں. لیکن اتنا بڑے شہر کے بعد اور جو وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ یہاں پر کراچی میں نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی جب پانی نکلتا ہے تو اس کا پازیٹیو چیز نہیں دکھاتے ہیں. ابھی بھی میں شہر پہ ابھی میں بیمار سے آ رہا ہوں، پورا یہ پل گھوم کے لیاری والا یہ پورا پل گھوم کے پورا شہر میں گھوم رہا ہوں. ماشاءاللہ ادھر معمار میں میں نے اس لیے بات کی کہ وہاں پر ابھی پہلے کام بالکل نہیں تھا. ابھی جو ٹاؤن چیئرمین آیا اس نے کام کیا ہے. آپ گرین بھی جا کر دیکھیں، درخت دیکھیں، پارکس دیکھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سر کبھی یونیورسٹی روڈ کا چکر لگایا آپ نے؟ سر وہاں پر جو میئر ہیں، چاہے پیپلز پارٹی چیئرمین ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں، اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سوراف سرکی صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا اور وہی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آیا جماعت پیپلز پارٹی کی ہو یا ہم دیگر جماعتوں کو بھی دیکھیں تو اختیارات کا اور فنڈز کا رونا تو نظر آتا ہے، کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے سلیم سچوانی صاحب ہیں. سلیم سچوانی صاحب، شہری کراچی کی حالت ہم سب کے سامنے، کیا اس طریقے سے ہم فیتے کاٹ دیتے ہیں، پروجیکٹس بڑے منصوبے بنانے کے لیے اعلانات کر دیتے ہیں لیکن حتمی طور پر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے بہت مختلف نظر آتی ہے؟ تو یہ کارکردگی پر سوال ہے اٹھتا ہے، کیونکہ آپ دیکھنا بھی جاوید سرکی صاحب اچھے انسان ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم، مگر آپ دیکھیں کہ جس صدر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ میرے ساتھ چلے تو میں ان کو صدر میں بھی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دکھا دوں گا اور وہ موجود ہیں. اب شاہراہ بھٹو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا نام ایک قابل احترام شخصیت کی حیثیت سے پورے پاکستان کے اندر لیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی شاہراہ ان کے نام کے اوپر بنانا، پہلے بات تو یہ زیب نہیں دیتا تھا. ان کے نام پہ اگر ان کو بنانا تھا تو اسٹیل مل کے ارد گرد میں جو 300 انڈسٹریز کی جگہ چھوڑی تھی بھٹو صاحب نے، وہ وہاں پہ انڈسٹریل سٹی بناتے اور تھرکل سے وہاں پہ بجلی سستے داموں مہیا کرتے اور وہاں سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھاتے. اس کا نام رکھتے بھٹو انڈسٹریل سٹی، تو خوشی کی بات تھی. اور اب آپ دیکھنے کے اتنی اہم نام اس شخصیت کے نام کے اوپر، پاکستان کی اتنی اہم شخصیت کے نام پر شاہراہ بنائی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا کمشنوں کی اتنی بہتات ہے کہ وہ بہہ گئے. اب جب ہم اتنی اہم شخصیت کے ناموں کا بھی احترام نہیں رکھ سکتے تو آپ بتائیں کہ باقی گلیوں اور محلوں کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے گلی محلوں میں دیکھ لیں، ہم اپنی گلی محلوں میں دیکھ لیں، وہ ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پنک اسکوٹی کی جو بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے 15 لاکھ بچے جو ہے روزانہ جو ہے وہ یہ 2 پہیوں کے موت کے چکلے کے اوپر سواریاں کر رہے ہوتے. دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. موٹر سائیکل شوقیہ چلائی جاتی ہے. اب ہماری بچیوں کو بھی اسکوٹیوں پہ بٹھا کے جو ہے نا وہ موت کے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے. ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا صحیح معنوں میں سب وے سسٹم لایا جائے. آج سے 25 سال پہلے، میرے خیال یا 30 سال پہلے، جاپان کی کمپنی نے ایک بڑی اچھی آفر کی تھی ہمارے یہاں پہ کراچی شہر کے لیے. اس نے کہا تھا یہاں پہ پورا سب وے سسٹم بنائیں گے آپ کے یہاں پہ اور 7 سال تک اس کی جتنی بھی انکم ہوگی وہ ہم لیں گے. 7 سال کے بعد ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. مگر ان کو اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ کمیشن نہیں دے رہے تھے. اب جب مینٹلٹی صرف اور صرف
हुकूमत में बैठे अफराद के ये होगा कि हम किस तरीके से मुल्क को लूटे, किस तरीके से हमारी जेबों 2018 में से आए। आपकी भी हुकूमत थी, ऐसे में आपकी देखिए हमारी हुकूमत के अंदर में मैं आपको बता उस देता वक्त हूँ, भी मैं ये आपको ऑप्शन बताता था? हूँ सर, अब वो ऑप्शन हर वक्त मौजूद नहीं होते। और 2018 से लेकर जो 3.5 साल की हुकूमत खान साहब की थी, आप वो क्यों भूल रहे हैं कि उसके अंदर में कितने क्राइसिस आए हैं। उसके अंदर कोरोना जैसा 2 साल तक एक मोहलिक मर्ज चला, इस कोरोना के अंदर मुल्क को संभाला गया, इस कोरोना के अंदर भी अवाम को जो है वो तकलीफ नहीं आने दी गई। और आप देख लें कि हमारे रेलवे वो तकरीबन प्रॉफिट के नज़दीक पहुंच चुका था उसी दौर के अंदर में, हमारा PIA जो है वो प्रॉफिट के अंदर आ चुका था उसी दौर के अंदर में, और हमारे बहुत से इदारों में बेहतरी आई थी। तालीमी यकसा तालीमी निज़ाम के लिए काम किया गया था, एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये था कि बगैर इम्तियाज़ के ये नहीं देखा गया कि वो पीपल्स पार्टी का है, PML नून का है या PTI का है। बिला इम्तियाज उनके सिर्फ काम को देखा गया कि वो क्या काम करता है, उसकी क्या आमदनी होगी। उसके तहत कोरोना के अंदर में 12-12 हज़ार रुपये तकसीम किए गए। इसके अलावा भी जो है ना माहाना एहसास प्रोग्राम के तहत बांधा गया, और मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी। वो 35 अरब डॉलर तक जो है वो एक्सपोर्ट पहुंच चुकी थी, और लेबर नहीं मिल रही थी हमारे यहाँ पे। साहब आज ये है कि हमारी लेबर मुल्क छोड़ के जा रही है। ठीक, 30 सालों के अंदर 30 लाख के करीब अफराद हमारा मुल्क छोड़ चुके हैं, जिसमें 18,000 जो है वो मजदूर तबका है, मिस्त्री तबका है, मैन पावर जी, जो यहाँ से जाने के टाइम पे उसने तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का उन्होंने अपने अखराजात किए हैं ठीक, सिर्फ बाहर जाने के लिए। ये सिर्फ मजदूर थे, इसके अलावा कितने करोड़ जो है हमारे बच्चे जो है वो तालीम के लिए जा रहे हैं। वो हर साल में 20-30 अरब डॉलर 30 अरब हजार 20-30 हजार जो है वो डॉलर वो फीसें अदा कर रहे हैं। ये कौम को किस लायक छोड़ रहे हैं? न तालीम दे रहे हैं, न तवानाई दे रहे हैं, न खुशहाली दे रहे हैं, या कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास जो है वो प्रॉपर जो है वो चले मसाइल के तो अंबार है, मसाइल का अंबार पैदा किया जा रहा है सर, है नहीं, ये पैदा किया जा रहा है और मजीद उसको गहरा किया जा रहा है जड़ों को। मजीद ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहे, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सूबे हैं जहां पे हमें बहरानी सूरत हाल नजर आ रही है, कुछ सूबे ऐसे हैं जहां पे हमें काम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या वो काम असल में हो रहे हैं या इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और ब्रेक पे जाते वक्त हम मौजूद थे सलीम सचवानी साहब के साथ, और जिस तरीके से बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि हुकूमती सतह के ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा है, और क्या ये हुकूमती इदारे या हुकूमत पर रहने वाले जब अपने वक्त पर होते हैं तो क्या वो अपने तमाम मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचा देते हैं या अगली हुकूमत के लिए रखते हैं? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया यासीन आजाद साहब ने, PML से उनका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। यासीन आजाद साहब, ज़ाहिरी तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है। इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि मुस्तहकम होने के लिए पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें तो कर रहा था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि उभरता हुआ, चमकता हुआ, रोशन होता हुआ पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की जीनत बना हुआ है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, कुदरत का अपना एक निज़ाम है, और इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान का स्टेटस में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और अगर मिसाल के तौर पर उस जंग में जो आपको कामयाबी मिली अगर ना मिलती तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो आपको नजर ना आती। लेकिन अल्लाह ताला को फजल करम है कि उस सूरत हाल ने पाकिस्तान की जो अहमियत को, पाकिस्तान के साथ को, पाकिस्तान की डिग्निटी को काफी आप किया। और आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो वायदा हुआ वो आपके सामने है। और अमेरिका ने कतर के साथ जो किया, कतर इस पोजीशन में था कि जवाब दे सकता। तो अमेरिकन अड्डे मौजूद थे, लेकिन उनको इस बात की इजाजत नहीं मिली और इसराइल ने उन पर हमला करके उनको नुकसान तो जाके चला गया। अब कतर जैसा मुल्क भी ये महसूस करने लगा है कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरे जराए इस्तेमाल करें। और चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है तो एक खौफ और डर लोगों के ज़हन में अपनी जगह पे मौजूद है। और अब जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदे के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ
سعودیہ کی طرح تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ امریکہ کے اڈے موجود تھے، اور اگر امریکن اڈوں کی موجودگی میں کوئی ملک کسی پر حملہ کرتا ہے اور وہ جواب دینے کی بھی ان کو اجازت نہیں ملتی ہے، تو وہ جو اربوں روپے کا اسلحہ اپنے امریکہ سے خریدا اور امریکن نے بعض مسلم ممالک میں آگے اڈے قائم کیے، تو ایسی صورت میں کیا پوزیشن ہوگی؟ تو مشرق وسطیٰ میں اور بعض ممالک کی صورتحال جب بدلتی ہوئی امریکہ کو نظر آئی تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ افغانستان کا ایئرپورٹ وہ ہمیں چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم 1 انچ زمین آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب تک افغانستان کا فوجی اڈے امریکہ کو نہیں ملتے اس وقت تک امریکہ میں بیٹھ کر کسی ملک پر اس کے لیے حملہ کرنا یا کسی ملک کو نقصان پہنچانا اس کے لیے آسان نہیں ہے. اس کو قریب 3 اڈے چاہیے اور وہ افغانستان کے علاوہ اور کوئی ملک اس کا نظر نہیں آ رہا. اچھا، پاکستان کا کردار کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کڑی سے کڑی جڑتی چلے جا رہی. پاکستان کا اپنا کیسا اہم کردار رہا؟ سیکنڈ یہ کہ کیا یہ جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں اس سے ملک پاکستان کی عوام کے لیے کسی قسم کا اگر دیکھیں تو کیا کوئی بینیفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جہاں تک کردار کا تعلق ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور مسلم ممالک کے سربراہوں نے بھی ٹرمپ کے ساتھ جا کے ملاقات کی. ٹرمپ تو پہلے ان ممالک سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو جنگ کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی صورتحال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کا بینیفٹ مشرق وسطیٰ جس میں ہمارے 8 ممالک شامل ہیں وہ بھی فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں. ان کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ مشکل وقت میں امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے گا. اب بعض ممالک میں جس طرح ایران نے آپ کے سامنے قطر پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ قطر کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، تو اس وقت قطر نے اعتراض کیا تھا کہ ہماری آزادی اور خود مختاری پہ حملہ کیا گیا. اور اب جب اسرائیل نے آ کے حملہ کر کے گیا تو قطر کو یہاں تک بھی حکم دیا گیا کہ جو امریکن اسلحہ آپ کے پاس ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ اربوں روپے کا اسلحہ آپ کے کس کام کا؟ اب پاکستان کا جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا کے بعد جو سعودی عرب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، وہ صورتحال کو بالکل تبدیل کر رہی ہے. اور اگر اس ٹائپ کا کوئی بلاک بنتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے نزدیک ترین اگر کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ انڈیا سے جہاں وہ چائنا سے یا کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر سکے، تو وہ ڈائریکٹ امریکہ سے کسی ملک پہ حملہ 18,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نہیں کر سکے گا. تو اب جو صورتحال ہے پاکستان کی کوئی سیاسی اعتبار سے اور پولیٹیکلی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے پاکستان ایک مضبوط فوٹنگ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. PMLN سے آپ کا تعلق تھا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ظاہر یہ پورے ملک پاکستان کی ہم بات تو کر رہے ہیں، ایسے میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں تو کارکردگی ہمیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم ایک مستحکم پاکستان کی ایک طریقے سے دیکھیں تو ہم اس کو عروج پر پہنچا سکیں. ایسے میں اس وقت سلیم سجانی صاحب، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سیاسی طور پر معاملات دیکھیں، جہاں اسلامی سربراہی کانفرنسز ہو رہی ہیں، مل جل کر بیٹھ کر معاملات طے پا گئے ہیں، اور بلکہ اب کاوش یہ ہو رہی ہے کہ جو تمام لوگ مل کے کوئی اچھی حکمت عملی نکالیں. ایسے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاسی پارٹیاں بھی مل جل کے کچھ کر لیں؟ آپ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے PTI کی جانب؟ دیکھیں نا، آپ کی بات صحیح ہے، مل جل کے لائے عمل تیار ہونا چاہیے، مگر کن سے؟ جو خان صاحب سے ملاقات تک نہیں کروا سکتے. مذاکراتی ٹیم بنائی گئی، مذاکراتی ٹیم بنائی گئی جو حکومت وقت سے مذاکرات کرے، تو نیچرل بات ہے وہ اپنے لیڈر سے گائیڈ لائن لیں گے. اس گائیڈ لائن لینے کے لیے جب ان کو کہا گیا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دلوائی جائے تو نہیں دلوائی گئی، اور انکار کر دیا گیا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پھر کس کے بس میں؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ کس کے اشاروں پہ حکومت چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سوال تو اٹھتے ہیں بہت سارے. اچھا، اب ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ جو کہ میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں، مشن امپاسبل، یہ ایک ایسی سیریز جو کہ سب دیکھتے بھی، یہاں پہ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ مشن نور ہم نے ایک چیز دیکھی
کہ مشن امپاسبل سے مشن نور تک کا سفر، تو مشن نور کیا ہے اور اس کے لیے کیا فلسفی تھی پیچھے سر؟ دیکھیں مشن نور جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو نور تو اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے. قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یود النفس، مجھے ایکچولی پکی یاد نہیں ہے مگر اس لیے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ کافر اور مشرک چاہے جتنا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ٹھیک. اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نور کو اتنی اہمیت ہے. اب نور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مراد ہے، سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. اب جب بھی ظلم اور ستم کا بازار گرم ہوگا تو ایک تو ہے کہ اسلحہ لے کے آپ ان سے لڑو اللہ اکبر کہہ کے، دوسرا یہ کہ آپ اللہ کو پکارو کہ ان ظالموں سے نجات دی جائے. تو ان ظالموں سے نجات کے لیے، ظالموں کو احساس دلانے کے لیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ظلم اور جبر سے نجات لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے احکامات کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہمیں چلنا ہے. ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ہم نہیں جھکیں گے کسی کے آگے، اور ہم اپنی حق بات کے اوپر بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پروگرام میں وقت ہوا ہے اس وقت اختتام کا، اور جیسے کہ اسلامی سربراہی کانفرنسز کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، ایسے میں اسلامک جمہوریہ پاکستان کی حیثیت سے تمام تر جو بھی ہمارے ساتھ سیاسی پارٹیز جو کہ اس وقت کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، اپنے عمل اور اپنے ویژن کے مطابق ہمیں یہ دیکھنے پر اس وقت ہم انحصار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. زندگی حالات نے دیا ساتھ، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.